Assalamu alaikum. This is Jana once again from We Solvo right in front of you. और आज हमारे साथ फिर हमारी वही खूबसूरत सी गेस्ट जिनके साथ हमने लास्ट बुक रिव्यू किया था, आज एक नई किताब के ऊपर मुताला करेंगे. लेकिन पहले मैं तारुफ करवा दूं. वैसे तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक अच्छा नाम, अदब से ताल्लुक़ रखने वाली और सबके साथ मिलकर चलने वाली और हम सबकी दोस्त, आपकी दोस्त, किताबों की दोस्त सितारा आरज़ू. अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक. उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी. बहुत अच्छी. आप बताइए आपकी ईद कैसी गुजरी? ठीक थी, अच्छी गुजर गई. मौसम काफी गर्म था. हाँ, शायद इसी लेकिन वजह से कोई इतनी बहुत अच्छी ना गुजर पाई, बट ठीक है, अच्छी गुजर गई. हाँ, अच्छी, बहुत अच्छी गुजर गई. इसलिए कि जो ईदें होती हैं ना, उस पे हमारे सब अपने इकट्ठे होते हैं. जो तो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, उनके अलावा उन्हीं की याद में उन्हीं की औलाद जब इकट्ठी होकर बैठती है तो वो भी खुश होते हैं अपने मुकाम पे. बिल्कुल ऐसा ही है. आज आप तशरीफ लाई हैं हमारे पास, हमने आपको फिर से जहमत दी बुक रिव्यू के लिए. आज की जो हमारी किताब है जिसके ऊपर हम थोड़ी नज़रसानी करेंगे, उसका नाम है दस्तक ना दो. ये किताब ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स का एक नॉवल है जो कि इलेक्टिव में है और इलेक्टिव सब्जेक्ट है ये. और इसमें क्या है, किरदार क्या है. जो बच्चे पढ़ने से भागते हैं, उर्दू की रीडिंग करने से भागते हैं, हम हमेशा मैडम को इसलिए दावत देते हैं ताकि हमारे बच्चों के लिए कहानियाँ आसान हो जाएं. और अगर उनको इम्तिहानात पे कहीं ऐसे कोई टॉपिक्स आ जाते हैं तो उनके लिए लिखना उसको इजी हो, समराइज करके हम आपको बता देते हैं. तो गौर से सुनिए, ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए, बड़ों के लिए सबक नहीं है इसमें, बल्कि हमारे जो ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं या जो और लोग नावल पढ़ने के शौकीन हैं उनके लिए भी है. तो बढ़ते हैं मैडम की तरफ. मैडम पहले बताइए हमें इसमें किरदार कौन से हैं? इसका पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब इसको मैंने पढ़ा, दस्तक ना दो, सबसे पहले तो इसका उन्वान मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा कि बड़ा दिलचस्प है, इसको देखा तो जाए कि वैसे अगर सोचें तो दस्तक ना दो, कहीं पे भी एंटर होने के लिए दस्तक की तो जरूरत होती है. तो ये बड़ा एक दिलचस्प तो आप क्या सोचते हैं? व्यूअर्स हमें जरूर बताइएगा कि आपके माइंड में पहले क्या आता है दस्तक ना दो. इसकी जो तहरीर जो है, जिन्होंने लिखा है, जो राइटर जिसको हम कहते हैं, उर्दू में मुसन्निफा कहना चाहिए बेसिकली. हमें आदत ही बहुत हो गई है ना अंग्रेजी के लफ्ज इस्तेमाल करने की. तो जो मुसन्निफा है उनका नाम है अल्ताफ फातिमा. अल्ताफ फातिमा का लिखा हुआ दस्तक ना दो. अल्ताफ फातिमा का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा लूँ. ये खुद भी पाकिस्तान बनने से पहले थी और ये बड़ी लर्नड किस्म की खातून थी. इन्होंने बल्कि जो अपना नावल लिखा, इन्होंने कहा कि मैंने अपनी वालिदा के नाम किया. सही. इसका बेसिकली जो कहानी है वो एक खानदान की है. पाकिस्तान बनने से पहले बड़े सगीर पाकपुन का एक खानदान था जो नवाब खानदान था और जिसको असर रसूख और जिनका तमकीनत, खानदानी वकार, तमकीनत वो बहुत एक पाए की थी, जिनकी बहुत सी जमीनें थी और जिनका दालान और जिनका घर बेहद तहाशा भरा था. अब नवाब फैमिली जिसके साथ नवाब लग जाए तो फिर आप बहुत समझ सकते हैं कि नवाब कैसे होते हैं. उसके बेसिकली 3 किरदार थे. मेन जो थी 3 बहनें हैं और 2 भाई थे. अच्छा. गेती आरा थी, सौलत थी, अर्जुमन थी, शहरियार उनके भाई थे और एक उनके बख्तियार भाई थे. ओके. बड़े भैया, छोटे भैया. जो मेन जो किरदार था वो है गेती आरा का. गेती आरा. और गेती आरा बड़ी बहन थी, छोटी? गेती आरा छोटी बहन थी. गेती आरा और अर्जुमन दोनों जुड़वा बहनें थी. एक दूसरे के बिल्कुल थी वो जुड़वा, एक दूसरे से बहुत बेहद प्यार करने वाली, बट एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ. फिजिकली मुख्तलिफ थी, हर लिहाज से मुख्तलिफ थी. अच्छा, सही. सौलत जो थी वो सबसे बड़ी थी, वो बहुत खूबसूरत और बड़ी पुरवकार, और जो उनकी अम्मा बेगम थी वो उन जैसी थी, वैसे उठना बैठना वही वो खूबसूरती और वही सब कुछ, नजाकत और खूबसूरती. अर्जुमत थी वो छोटी थी. गेतियार और अर्जुमत जुड़वा बहनें थी. अर्जुमत बहुत हसीन थी, बहुत खूबसूरत थी. गेतियारा बिल्कुल उनके मुख्तलिफ थी. गेतियारा की छोटी छोटी सी चीनी तक की तरह की आंखें थी उनकी और वैसी चिपटी नाक, और लेकिन उनके आदात में भी बहुत फर्क था. दोनों बहनों के आदात में भी. एक बहुत नफीस और नाजुक सी और बहुत ज्यादा
رکھ رکھاؤ والی اور ڈر جانے والی چھوٹی سی باتوں پہ. گیتی آرا بالکل مختلف تھی. نہ ڈر، بے باک سی، نڈر سی، بہت کائنڈ ہارٹیڈ، لوگوں کی بہت پرواہ کرنے والی بچپن سے. یہاں میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ جو مین کردار تھا گیتی آرا کے ساتھ وہ ایک چائنا مین کا تھا. چائنا مین سب سے امپورٹنٹ چیز تھی، سب سے اہم کردار. اور بہت ہی اس کردار میں اگر میں آپ کو مشورہ دوں آپ اس کو پڑھیں تو اس میں اس کردار کی وجہ سے آپ ضرور پڑھیں، جس کا نام تھا صفدر یاسین. اس چائنا مین کا نام تھا صفدر یاسین. اس کو گیتی آرا چائنا مین کہا کرتی تھی. اچھا، صحیح. وہ چائنا سے آیا تھا، بیجنگ سے آیا تھا. بیسکلی وہ اسٹوڈنٹ تھا، وہاں پڑھ رہا تھا، بٹ اس کے والد کی ناگہانی موت کی وجہ سے اس کو یہاں پہ آ کے کام کرنا پڑا. اور ایک اور بات ویورز، سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں میں سنا کہ وہاں پہ آپ دیکھیے اس وقت جب میں نے پڑھا تو میں بڑی امپریس ہوئی کہ چائنا میں اس وقت چینیوں کو اس وقت کہا جاتا تھا کہ آپ فیمی ہیں، ہر وقت سوتے رہتے ہیں. اور اس وقت آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کبھی چائنیز ایسے بھی ہوں گے کہ جو پاکستانی سب کانٹیننٹ میں آ کے نوکریاں کیا کرتے تھے. اب وہاں دستکاری کا سامان لے کر آتے تھے اور غربت تھی وہاں پہ. ان میں سے ایک یہ بھی آتا تھا، اپنی سائیکل پہ آتا تھا اور دستکاری کا سامان لے کر آتا ہوتا تھا. گیتی آرا میں اس کو انٹرسٹ اس لیے ہوا کہ اس کو لگتا تھا یہ میرے وطن کی طرح کی ہے، اس کی شکل چینیوں کی طرح کی ہے. گیتی آرا خود بھی بہت نرم مزاج کی تھی اور بڑی دوستیاں کیا کرتی تھی، بالکل بغیر طبقاتی تقسیم کے وہ لوگوں سے دوستیاں کر لیا کرتی. جو اس کی اماں کو بالکل پسند نہیں تھا. اماں کا وقار تھا، رکھ رکھاؤ تھا. یہی کہانی اس کی گرد گھومتی ہے گیتی آرا اور چائنا مین کے گرد. وقت گزرتا چلا گیا، ان کی دوستی ہوتی چلی گئی چائنا مین کی اور گیتی آرا کی. جب آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا ان کے خاندان میں ایک اور لڑکا تھا، مسعود نام تھا اس کا. مسعود بھی غریب تعلق رکھتا تھا ان کی برادری کا، لیکن وہ چونکہ غریب تھا اماں بیگم کو پسند نہیں تھا. اماں بیگم دوستی چاہتی نہیں تھی. اماں بیگم اور ان کے فادر کیا تھے؟ ابا میاں. یہ دونوں کردار گیتی آرا کے والدین کا ہے. تو اماں بیگم جو تھیں وہ بہت زیادہ ایک متکبر قسم کے خاتون اگر میں کہوں تو وہ تھی. ان کو لگتا تھا کہ وہ بڑا ایک عظیم خاندان ہے، پروقار خاندان ہے، تو ان کو کمیوں سے کوئی بات کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جو غریب ہیں ہمارا ایک الگ سٹیٹس ہے، ان کا ایک الگ سٹیٹس ہے، چاہے ان کے اپنے خاندان کے لوگ کیوں نہ ہو. کیونکہ وہ غربت سے تعلق رکھتے تھے اس لیے ان کا سٹینڈرڈ اسی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ ہی معاشرے میں ہمارے غربت ہے. اس ناول کا سب سے بڑا تھیم ہے وہ ہے بھی یہ کہ طبقاتی تقسیم سب سے بڑی چیز. اور گیتی آرا اس برسوں سے چلتا آ رہا ہے اور یہ چائنا میں بھی چلتا آ رہا ہے. جب وہ چائنا مین آیا تو اس نے ایک ڈائلاگ یہاں پہ کہا کہ یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جو چائنا میں ہوتا ہے. بالکل، یعنی کہ امیر کوئی امیر اور غریب غریب. یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں اس میں بتائی گئی. وہ وقت گزرتا چلا گیا تو گیتی آرا اپنے ہی مزاج کے مطابق بغاوت بھی کیا کرتی تھی. تھوڑا سا بغاوت کا عنصر بھی تھا کیونکہ وہ ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ یہ ایسی تقسیم کیوں ہے، دنیا میں انسان تو سب برابر ہے تو یہ تقسیم کیوں ہے. وہ اپنے خاندان کے برعکس ایسی سوچ رکھنے والے انسان کو ریبل ہی بولا جاتا ہے، باغی ہی بولا جاتا ہے. بالکل. لیکن خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ وہی گیتی آرا بعد میں پورے خاندان کے لیے ایک وقار کا باعث بنی. اور انہوں نے ہی پاکستان بننے کے بعد اپنی والدہ کا خیال رکھا. ارجمن کی شادی ہو گئی، سولت کی شادی اس کی اماں بیگم نے اس کی مرضی کے برخلاف اس کی اپنی عمر کے 3 گنا بڑے شخص سے کر دی، بیکاز اسٹیٹس کی وجہ سے، کیونکہ وہ بہت امیر تھا، وہ لیفٹیننٹ کرنل تھا پاکستان بننے سے پہلے آصف جاہ. سولت نے بہت انتقام لیا، سولت باغی ہو گئی، سولت نے کچھ اور طور طریقے اختیار کر لیے، وہ غلط صحبت کا شکار ہو گئی. اور شہریار جو بڑے بھیا تھے وہ بھی اپنی کزن سے شادی کرنا چاہتے تھے، اماں بیگم نے ان کی بھی نہیں ہونے دی. وہ یورپ چلے گئے. مطلب اماں بیگم نے پورا خاندان تباہ کر دیا. اپنے بچوں کو، اپنے بچوں اپنا کی پورا اپنا گھرانہ، اپنے بچوں کی ابا بیگم کی ابا میاں کی ڈیتھ ہو گئی. اور پھر وہی سلسلہ کہ بچے ماں کے اس کے انڈر اس کنٹرول ہو گئے اور پھر وہی سب کچھ چلتا رہا. جب پاکستان احساس نہ ہوا ماں کو. اسی اسنا میں پاکستان بن گیا. جب پاکستان بنا تو گیتی آرا اور اس کی اماں بیگم ہی اکیلی حویلی میں تھی. اور پھر فساد شروع ہو گئی. گیتی آرا اور اماں واپس آئی، لاہور آ گئی. اور لاہور آ کے گیتی آرا نے جتنی محنت کی سب کچھ ختم ہو چکا ہوا تھا ان کا وہاں پہ. یہاں پہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا لیکن دل میں چائنا مین تھا.
دل میں چائنا مین تھا. یہاں بھی ایک نا بڑی عجیب سی, میں بھی نہیں سمجھ پائی کہ اس کے دل میں چائنا مین تھا یا نہیں تھا, یا وہ کیا سمجھتی تھی, لیکن چائنا مین کو وہ اپنا بہت بڑا محسن سمجھتی تھی, اور اس محسن سے اس کے گھر والوں نے اس کی ملاقات ختم کروا دی تھی, اور وہ وقار کی وجہ سے, اپنی وہی خاندانی وقار کی وجہ سے. اور دوسری طرف جو چائنا مین صفدر یاسین, اس کو جو لگتا تھا کہ یہ میرے وطن جیسی لڑکی ہے, اور مجھے اس میں وہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ فرق ہے باقیوں سے, اور میں اس کی حفاظت کے لیے مجھے اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے. اس کو بھی بہت بعد میں احساس ہوا کہ یہ صرف اس کے وطن کے ہمشکل لڑکی کی طرح دل میں کچھ اور بھی ہے, دل میں کوئی دستک دے رہا ہے, لیکن دل میں تو دستک تھی, لیکن وہ دستک دینا نہیں چاہتا تھا. ہاں, وہ سننا نہیں, اس دستک کو سننا نہیں چاہ رہا تھا کہ میں دستک تو ہو رہی تھی, لیکن وہ سننا نہیں چاہ رہا تھا. اس کو لگتا تھا کہ اگر میں نے دستک دی تو شاید مجھے بازیابی ہو یا نہ ہو. بالکل. اور اس نے یہی کہا کہ میں دستک اس لیے نہیں دوں گا کہ میں دینا ہی نہیں چاہتا, کیونکہ یہ میرا اور اس میں فرق بہت زیادہ ہے, تو میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ بازیابی ہو. ساری زندگی گیتیارا, مطلب پارٹیشن سے پہلے بھی, پارٹیشن کے بعد بھی یہ سب کچھ چلتا رہا. اینڈ اور سم اپ کنکلوژن کیا ہوا؟ کیا گیتیارا اس سے ملی؟ نہیں, گیتیارا ان سے نہیں مل پائیں, بیکاز وہ اپنے خاندان کو, اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سے نہیں ملے گی. اچھا. وہ مین وائل وہاں پہ کرنل سجاد تھے, ایک صاحب آصف جا کے دوست تھے, اور سولت آرا کے دیور تھے. اچھا. وہ بھی گیتیارا سے عمر میں 3 گنا بڑی ان کی عمر تھی, لیکن وہ گیتیارا کو بہت مختلف سمجھتے تھے, اور گیتیارا سے انہوں نے پرپوز کیا شادی کے لیے, گیتیارا نے مان لیا. یہاں پہ اماں بیگم بالکل بدل چکی تھی اب تک, وہ والا خاندانی, وہ تن طراق, وہ تکبر, وہ سب ختم ہو چکا تھا. تو اب وہ چاہ رہی تھی بیٹی کی وہاں بڑی عمر کے, اب وہ چاہتی تھی کہ بیٹی کی شادی مسعود سے کی جائے, جس سے بیٹی پسند کرتی تھی کزن کو, اور اماں بیگم جسے پہلے کبھی چھوڑ دیا تھا یہ بول کے کہ اسٹیٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کرنا چاہتی تھی بیکاز مسعود انجینئر بن چکا تھا, اور وہ ایک اچھی پوسٹ پہ چلا گیا تھا. لیکن گیتیارا نے کو, چونکہ اس کو پتا تھا کہ میری وجہ سے اس کی بے عزتی ہوئی ہے, میری وجہ سے چائنا مین سے میں نے نہیں ملنا, اس نے کرنل سجاد کا پرپوزل قبول کر لیا. اب یہاں پہ اماں بیگم کو اعتراض تھا کہ دونوں داماد مجھے ایسے ملے, ایک کی میں نے غلطی کر دی, سورت غلط ہو گئی, اور ایک خود اپنی طرف سے جا رہی ہے. لیکن وہ گیتیارا جو کرتی تھی, ٹھان لیتی تھی, وہ کر کے چھوڑتی تھی. اور پھر بڑے سال بعد 12 سال گزر گئے, اس عرصے میں وہ ہانگ کانگ گئی اپنی بیٹی کے ساتھ. بیٹی جوتوں والی ایک دکان پہ گئی, جو جوتوں والی دکان تھی وہ چائنا مین کی, اور چائنا مین کا ہاتھ کٹا ہوا تھا اس وقت, اور اس کی چھوٹی سی بیٹی نے اسے پوچھا کہ آپ کا ہاتھ کو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ ہاتھ اس لیے تھا کہ یہ کہتا ہے کہ دستک نہ دو. یہاں پہ کہانی ختم ہو جاتی ہے. اور دستک نہ دو کا کانسیپٹ یہ تھا کہ وہ دستک دینا ہی نہیں چاہتا تھا تاکہ بازیابی نہ ہو. اتنی کہانی ہم نے دیکھی, دل میں بھی سب کچھ تھا. پھر جیسے کہ کہا جاتا ہے دنیا گول ہے, ہم گھوم پھر کے, جیسے آج آپ اور میں گھوم پھر کے پھر ایک ریلیٹیو ہم لوگ ملے ایک دوسرے سے, جانا پہچانا, اور اسی طرح سے گھوم پھر کے پھر چائنا میں نہیں آیا, لیکن گیتیارا وہاں پہنچ گئی ہانگ کانگ. آپ مجھے یہ بتائیں میڈم, ہم نے ساری اسٹوری سنی سب کچھ, ہم اس میں اپنے نوجوان نسل کو اور جو لوگ سن رہے ہیں بچہ, آپ کیا میسج دینا چاہتی ہیں کہ ہمیں اس سے کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں؟ بہت سارے ایسے اسپیکٹس ہیں کہ جو ہم ایک کہانی پڑھتے ہیں تو صرف وہ ایک کہانی نہیں ہوتی, کچھ چیزیں ہماری ذات پہ ایسے اثرات چھوڑتی ہیں کہ ہماری زندگی بدلنے لگ جاتی ہے. تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے لاسٹ میں؟ سب سے پہلے 2-3 چیزیں اس میں ہیں جو مجھے بہت ہی اپیل کی تھی. سب سے پہلی بات یہ کہ جب چائنا کا آپ سوچیں کہ اس زمانے میں جب چائنا, آج ہم تصور نہیں کر سکتے, چائنا سپر پاور ہے. اب ہمارے جیسے آپ کے جیسے لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ چائنیز لوگ کسی وقت ایسے بھی تھے کہ وہ غربت میں تھے اور لوگ ان کو کہا کرتے تھے. یہاں پہ میں تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی علامہ اقبال سے, شاید یہ تھوڑی ایکسٹرا ہو جائے, بٹ میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس وقت مفکر پاکستان علامہ اقبال نے کہا تھا, گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے. انہوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ چائنیز کہاں تک ترقی کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھانپ لیا تھا اس جنریشن کو, اس نسل کو, کہ بہت اسٹرگلنگ ہے, بہت محنت کری ہے, تو آنے والی نسلوں کے ساتھ یہ بہت اوپر پہنچے گی. تو یہ میرا میسج ہے کہ پاکستانی جنریشن بھی, جو نئی نسل ہے, خاص طور پہ جین زی جن کو کہا جاتا ہے, وہ اسٹرگل کرے, وہ جاگ جائیں, اور کم از کم اپنے جو ہر وقت کی سستیاں اور ہر وقت جو کاہلیاں ہیں ان کو چھوڑ کے محنت کریں پاکستان کے لیے, اپنے وطن کے لیے, تاکہ ہم بھی کل کو ایک سپر پاور کی طرح ہو, ایک ایسی دستک دیں جو آپ کا مستقبل سنوار دے.
اور ایسی دستک دینے میں کوئی برائی اور نہیں ثنا ایک اور چیز وہ یہ کہ ہر عروج کو زوال ہے. بالکل. جو اماں بیگم ایک اتنی تمکنت والی اور غرور اتنی غرور ہمیشہ والی، خاک ہوتا ہے. ہر عروج کو زوال ہے. بالکل. ہو ہی نہیں سکتا کبھی. خزاں سے کب رک سکا موسم گل. یہی اصل اصول زندگی ہے. بالکل. اسی کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو ہماری یہ بک بھی پسند آئی ہوگی. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ہم سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو بک پرووائڈ کر دیں گے یا آپ کو اسٹوڈیو بتا دیں گے جہاں سے آپ کو بکس مل جائیں گی. بہت شکریہ. خیال رکھیے اپنا. انشاءاللہ نئی بک کے ساتھ پھر میڈم کو زحمت دیں گے. نیکسٹ ویڈیو کے آنے تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ.